नावल नाजुक आबगीने लास्ट एपिसोड। या अल्लाह, मेरी बच्ची का घर आबाद रखना। मेरे मालिक अमान के दिल को सदा उसके लिए नरम रखना। मेरे रब, मेरी बच्ची को माफ़ कर दे, उसकी ज़िंदगी जहन्नम ना बन जाए। मेरे मालिक, उसने बहुत दुख झेले हैं, अब मज़ीद अजियत से बचा ले उसे। उसे अपने घर में आबाद रख। आमीन। महाविया को सोने के लिए बेचकर मसरत ने तहज्जुद की नमाज अदा की और अपने खालिक के हजूर हाथ फैलाकर अपनी बच्ची की पुरसुकून ज़िंदगी के लिए सहमा हुआ दिल लिए रोती हुई फरियाद करने में मशगूल हो गई। सुबह अपनी पूरी आबोताब के साथ आनवाद हुई। आज अमान और महाविया का वलीमा था, सो घर में मामूल से ज़्यादा गहमा गहमी मची हुई थी। मेहमानों की आमद हो चुकी थी, सभी रिश्तेदार घर में मौजूद थे और खुशगपियाँ चल रही थी। अमान की कज़न्स महाविया को घेरे हुए इससे ढेरों बातें कर रही थी। वो भी हूँ हाँ करती इन लोगों का साथ दे रही थी। मसरत भी रुखसार बेगम के साथ बैठी इनसे और बाकी रिश्तेदार ख़वातीन से बातों में मशगूल थी, जबकि तमाम मर्द ड्राइंग रूम में बैठे क्रिकेट मैच देख रहे थे। अलगर्ज घर में खूब रौनक लगी हुई थी। महाविया, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम तक ही लौटूंगा। 5 बजे के करीब तुम्हारा ड्रेस घर आ जाएगा, सो तुम तैयार हो जाना। अमान फॉर्मल ड्रेस में तैयार सा उसके पास आया और अजलत अंदाज में बोला। महाविया ने नज़र उठाकर देखा तो निगाह इस पर ठहर सी गई। सुरमई रंग के ड्रेस पैंट और कोट के हमरा सी ग्रीन शर्ट और सफ़ेद टाई में मलबूस वो आम हुलिये से कदरे मुख्तलिफ और ज़्यादा जाजिब नज़र लग रहा था। महाविया की नज़र इस पर उठी तो हटने से इनकारी हो गई। उफ ओ भाई, अमान भाई को तो भाभी की एक एक चीज़ की अपडेट है। मियाँ है या पर्सनल सेक्रेटरी। अमान की चचाजाद ने महाविया को हल्का सा झटका दिया और शरारत से गोया हुई। इसके झटका लगने पर महाविया होश में आई और नज़रें झुका गई। हाँ भाई, बिल्कुल पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। हाँ, बस कुछ ज़्यादा ही पर्सनल। अमान ने इसे शौक नज़रों में लेते जुमानी अंदाज अपनाया तो वो मज़ीद सिमटी, जबकि सारी कज़न्स ने होटिंग करके महाविया को और बलश करने पर मजबूर कर दिया। अमान अपना जुमला मुकम्मल करके इसे अल्लाह के सुपुर्द करता मरकज़ी दरवाजे की जानी बढ़ गया, जबकि पीछे अभी भी सब लड़कियों की छेड़छाड़ जारी थी। शाम के 7 बज रहे थे। वलीमा की सादा सी पुरवकार तकरीब कम दावत का इंतज़ाम एक होटल में किया गया था, जहां इन सब लोगों को 8 बजे पहुंचना था। सो इसीलिए सब ही तैयारी में लगे हुए थे। इसे भी तैयार होना था, मगर समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह तैयार हो। अमान अभी अभी तक ऑफिस से नहीं लौटा था। फिलहाल तो इसे ये मुनासिब ही लग रहा था कि इससे सामना ना हो। इसने दिल में ठान ली थी कि रात में वलीमा की तकरीब से लौटने के बाद वो इससे जोबिया वाले मामला पर ज़रूर बात करेगी और फिर जो इसका फ़ैसला होगा वो खुले दिल से कबूल कर लेगी और अमान को साथ लिए इस घर से और अमान की ज़िंदगी से चली जाएगी। लाख अम्मा के मना करने के बावजूद भी इसका दिल अमान को धोखे में रखने से इनकारी था। वो यूं ही सोचों में गुम थी कि एमन कमरे में इजाज़त लेकर दाखिल हुई। किन सोचों में गुम हो दुल्हनिया, वो उसके नज़दीक आ बैठी। कैसे तैयार होना है कुछ समझ नहीं आ रहा। उसने अपनी जेठानी को अपनी फिल वक्त की मुश्किल बताई। बस इतनी सी बात, इसमें तो कुछ मुश्किल नहीं। चलो आओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ तैयार होने में। तुम अपना जोड़ा पहन कर आ जाओ। एमन ने चुटकियों में उसकी मुश्किल हल कर दी। ठीक है। वो मुस्कुराई और जोड़ा उठाए चेंज करने की घर से अटैच बाथरूम की जानिब चल दी। पीछे एमन उसकी बाकी ज़रूरियात का सामान इकट्ठा करके उसका इंतज़ार करने लगी, जो कि जल्द ही ख़त्म हुआ और वो वलीमा का जोड़ा पहने बाथरूम से बाहर निकल आई। माशाल्लाह, देवरानी साहिबा, आप पर तो ये जोड़ा बहुत जच रहा है। चलो अब जल्दी यहाँ बैठो, मैं तुम्हें मुकम्मल तैयार कर दूँ।
اسے بے ساختہ دیکھ کر ایمن نے تعریف کی اور اسے تھام کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بٹھا دیا۔ ولیمہ کا انتظام ایک ہوٹل کے پرائیویٹ ایریا میں کیا گیا تھا۔ یہ ایک بڑی سی ہال نما جگہ تھی جہاں دو ٹیبلز لگی تھی، جن میں سے ایک ٹیبل پر ساری خواتین براجمان تھی جبکہ دوسری ٹیبل مردوں کے لیے مخصوص کی گئی تھی۔ مہابیہ اور امان سب کے پہنچنے کے بعد ایک ساتھ تقریب میں داخل ہوئے تو سب نے ہی پھولوں کی پتیاں نچھاور کر ان کو خوش آمدید کہا۔ وہ دونوں میچنگ ڈریس پہنے ایک دوسرے کے ہمراہ بالکل مکمل لگ رہے تھے۔ مہابیہ نے پستئی رنگ کی میکسی زیبتن کی تھی جس پر نفیس سا نقشی کا کام ہوا تھا۔ چہرے کے گرد اسی کا ہم رنگ مخملی حجاب لپیٹا ہوا تھا اور چہرہ میک اپ سے عاری بالکل سادہ سا تھا جبکہ جیولری اور چوڑیاں مفقود۔ دوسری جانب اس کے ساتھ کھڑا امان بھی پستئی رنگ کی شرٹ کو سیاہ رنگ کے کوٹ پینٹ کے ہمراہ زیبتن کیے، بائیں کلائی پر سیاہ رسٹ واچ اور اسی رنگ کے جوتے پہنے خاصا دلکش لگ رہا تھا۔ دونوں ساتھ ساتھ اندر داخل ہوئے۔ امان نے اسے خواتین کی ٹیبل پر بٹھایا اور خود جا کر مردوں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ان کے پہنچنے کے کچھ دیر بعد ویٹرز کھانا سرو کرنے آ گئے۔ انتہائی خوشگوار ماحول میں سب نے مزیدار کھانے سے لطف اٹھایا اور یوں ان کے ولیمے کی سادہ سی شام نہایت خوبصورتی کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو تم اس کلر میں۔ امان نے نزدیک آ کر اسے پیچھے سے تھاما اور آئینہ میں نظر آتے اس کے عکس کو اپنی شوق نظروں کے حصار میں لیا۔ وہ جو اپنی ہی سوچوں میں گمسم کھڑی تھی، امان کی گمبھیر آواز پر چونکی۔ اس کی آواز سن کر اس کا دل الگ ہی لے پر دھڑکا تھا۔ ویسے کل تم نے بڑی زیادتی کی میرے ساتھ۔ اماں کے آتے ہی شوہر کو نو لفٹ کا سائن دے کر چلی گئی۔ پتہ ہے پوری رات تڑپتا رہا تمہارے لیے۔ اس کا ذومانی انداز اور آنکھوں کی گستاخیاں مہابیہ کو پسینہ پسینہ کر گئی۔ نگاہیں اسے دیکھنے کی تاب نہ لا سکی اور خود بخود جھک گئیں۔ چلو اب ادھر دیکھو، کیا آئینے کے سامنے ہی کھڑی رہو گی؟ بیڈ پر تشریف لے آؤ تاکہ یہ بندہ ناچیز بھی کچھ پر راحت کا سامان بنے۔ اس کا رخ اپنی جانب کر کے اس نے جھکی گردن اٹھائی۔ دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں اور مہابیہ نے پھر نگاہیں چرا لیں۔ اب کی بار امان نے بنا کچھ کہے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور لا کر احتیاط سے بیڈ پر بٹھا دیا۔ مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ وہ جو ابھی پیش قدمی کر ہی رہا تھا اس کی آواز سن کر بدمزہ ہوا تھا۔ کیا ہے یار، تمہیں اس وقت کیا بات بتانی ہے؟ اس کا سارا موڈ غارت ہو گیا تھا۔ مہابیہ نے کن آنکھوں سے اس کی جانب ڈرتے ہوئے دیکھا۔ اچھا بتاؤ، میں سن رہا ہوں۔ اس کے چہرے پر خوف دیکھ کر وہ ٹھنڈا ہوا اور ہموار لہجہ میں اس کو خود سے نزدیک کر کے بولا۔ وہ کل دوپہر میں جب ہم لوگ شاپنگ پر گئے تھے تب وہ ساری ہمت جمع کر کے بولنا شروع ہوئی۔ تب کیا؟ اس کا ادھورا جملہ امان کو کھلا۔ تب زوبیہ ملی تھی نا، یاد ہے آپ کو؟ وہ ڈرتے ہوئے بول رہی تھی۔ ہاں یاد تو ہے۔ اسے اس وقت اس بات کے کرنے کا مطلب کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے جو بات کہی تھی ایڈیشن والی، اس کی آنکھوں سے ضبط کے باوجود بھی آنسو بہہ نکلے۔ تو اس میں رونے کی کیا بات ہے میری جان؟ یوں خود کو ہلکان نہ کرو۔ امان کو اس کے آنسو دیکھ کر تکلیف ہوئی تھی جو اس کے چہرے سے بھی عیا تھی۔ امان میں آپ کو سب بتاتی ہوں کہ میں ایڈیشن کے لیے کیوں گئی تھی، وہ رونے کے درمیان بول رہی تھی۔ کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے مہابیہ، مجھے کچھ نہیں جاننا۔ جو کچھ بھی ہوا تمہارے ایڈیشن پر جانے کے بعد، جو بھی وجہ تھی، تم نے ماضی میں جو کچھ بھی کیا، مجھے نہیں جاننا۔ میں ہوتا کون ہوں تمہارے ماضی کو جاننے والا یا اس کی بنیاد پر تمہیں جج کرنے والا؟ I am nothing but a sinful woman۔ وہ اس کے آنسو پونچھتا اپنے الفاظ سے اس کی تکلیف پر مرہم رکھ رہا تھا۔ مگر یہ آپ کا حق ہے کہ آپ جانیں کہ آپ کی بیوی کیسی عورت تھی
اور پھر اس بنیاد پر فیصلہ کریں کہ میں اس لائق ہوں کہ آپ کی زوجیت میں رہوں۔ وہ ہنوز شرمندہ تھی اور اپنی بات پر قائم تھی۔ میری بیوی ایک باحیا مقدس عورت ہے جو میرے سچے جذبوں کی قدردان کرتی ہے اور مجھے اس کے ماضی سے کوئی سروکار نہیں۔ میں اپنی بیوی کی ہمراہی میں جنت تک کا سفر کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی تم ہی میری ہم سفر بنو۔ اس کے سارے خدشات کو مٹی کرتا وہ اسے باہوں میں بڑے اس کو سکون بخش رہا تھا۔ اور ایک بات میری جان، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم نے ماضی میں کوئی ایسا کام کیا ہے جو اللہ کی حدود سے باہر تھا تو اس کی معافی اللہ سے طلب کرو۔ وہ رحمان ہے، تمہیں معاف کر دے گا۔ دل میں کبھی بھی کسی قسم کا خوف مت لانا۔ اللہ نے مجھے تم سے ملایا ہے، مجھے تم سے کوئی نہیں چھین سکتا، سمجھی میری جگری ٹکڑی۔ متانت سے بات مکمل کر کے وہ آخر میں شوخی سے بولا تو محابیہ کو لگا کہ اس کا دل آزاد ہو گیا ہے۔ وہ اب مطمئن تھی۔ امان نے اسے یقین کی طاقت بخشی تھی اور اس کے دل سے سارے ڈر نکال دیے تھے۔ وہ اس کے سینے سے لگی طمانینت سے مسکرا رہی تھی۔ اچھا، اب تو ہو گئی نا تمہاری بات مکمل؟ یکدم ہی اسے خود سے الگ کر کے اس نے اپنے سامنے کیا۔ جی، وہ اٹک اٹک کر بولی۔ تو اگر اب آپ کی اجازت ہو تو آپ کا یہ ہینڈسم سا شوہر اپنی خوبصورت نازک اندام، شرمیلی گھبریلی سراپا حسین دلکش بیوی کے ساتھ کچھ پیار بڑی جسارتیں کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ وہ خاصا سنجیدہ تھا اور محابیہ تو خنک بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ مگر آخر تک آتے آتے جب اسے بات سمجھ آئی تو بے ساختہ نظریں جھک گئیں۔ امان کی بے قراریوں کو مزید نہ بڑھاتے وہ بالا آخر خود کو اس کے سپرد کر کے اسے مطمئن کر گئی۔ اس کی زندگی میں اب بہاریں ہی بہاریں تھیں۔ امان کی پل پل بڑھتی محبت اسے یقین دلا رہی تھی، وہ اس کی محبتوں میں بارش میں بھیگتی سرشار ہو رہی تھی۔ وہ لوگ کار میں بیٹھے اسلام آباد سے لاہور کی جانب میں سفر تھے۔ امان اور محابیہ آگے کی سیٹ پر بیٹھے تھے اور مسرت آرام دہ انداز میں پیچھے کی سیٹ پر براجمان تھی۔ ہلکی پھلکی باتوں کے درمیان ان کا یہ سفر جاری ساری تھا۔ گھر سے بنا اجازت کے آ تو گئی، اب واپسی پر نہ جانے امام صاحب کیا سلوک کریں گے۔ اگر انہوں نے ہاتھ اٹھایا تو داماد کے سامنے میری کیا عزت رہ جائے گی۔ یا اللہ تم میری لاج رکھنا۔ اماں کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا؟ آپ کو کچھ چاہیے؟ بیک مرر میں نظر آتا مسرت کا فکروں میں جکڑا ہوا چہرہ دیکھ کر امان نے انہیں پکارا تو وہ اپنی سوچوں سے باہر آئی اور اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ نہیں بیٹا، بس یوں ہی، اتنا سفر کرنے کی عادت نہیں ہے نا، تو تھکن سی ہو رہی ہے، اب کچھ تو بہانا چاہیے تھا نا۔ تو آپ سیٹ سے تھوڑی ٹیک لگائیں، وہ پیچھے کو ہو کر سیدھی ہو جائے گی، آپ اس پر نیم دراز ہو جائیے گا۔ امان نے ڈرائیو کرتے ہوئے انہیں تفصیل سے آگاہ کیا۔ انہوں نے بھی بنا کسی حیل و حجت کے اس کی ہدایت پر عمل کیا اور آرام دہ ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ الگ بات تھی کہ دل ان کا ہنوز بے چین تھا۔ سفر اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہوتا بالا آخر امام اختر خان کے گھر کے مرکزی دروازے کے سامنے ہوا۔ کار رکتے ہی مسرت کا دل بھی رکا تھا۔ یا اللہ عزت رکھنا، مسلسل یہی گردان دل میں دہراتی وہ امان کے دروازہ کھولنے پر اس کا بڑا ہاتھ تھام کے نیچے اتری۔ اماں گھر میں جائیں گی آپ؟ محابیہ نے ان کے نزدیک آ کر سوال کیا۔ چہرے پر فکر مندی کی لکیریں اور لہجے میں خوف نمایاں تھا جسے امان نے شدت سے محسوس کیا تھا۔ مطلب کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ محابیہ۔ اس نے اسے کندھے سے تھام کر ڈھارس بندھائی۔ نہیں بیٹا، تم پریشان مت ہو، جواب مسرت کی جانب سے آیا۔ چلے تو پھر اندر چلتے ہیں۔ ایک جانب سے محابیہ کا ہاتھ تھام کر دوسرے ہاتھ سے مسرت کو کندھے سے پکڑ کر وہ اپنی بیوی اور ساس کو لیے مرکزی دروازے کی جانب بڑھا۔ السلام علیکم۔ اندر داخل ہوتے ہی ان لوگوں کا سامنا امام صاحب سے ہوا تھا۔ امان نے انہیں دیکھ کر سلام کیا۔
ان لوگوں کے لیے دروازہ بھی اختر صاحب نے ہی کھولا تھا، اور ان تینوں نفوس کے علاوہ اختر صاحب ہی یہاں موجود تھے۔ اس نے انہیں سلام کیا، لیکن مہابیہ اور مسرت دونوں بالکل خاموش ایک دوسرے سے جڑی کھڑی تھیں، جبکہ امام صاحب کے چہرے کے تاثرات کڑک تھے۔ آپ لوگ ولیمہ پر نہیں آئے؟ میں منتظر تھا آپ سب کا۔ اماں کو تو میں ساتھ ہی لے گیا تھا، مگر آپ لوگ اس دن گھر پر نہیں موجود تھے، ورنہ آپ سب کو بھی ساتھ ہی لے جاتا۔ امان نے ان کے تاثرات نظر انداز کر کے شگفتہ لہجے میں بات کا آغاز کیا۔ بنا اجازت اس گھر سے قدم باہر کیسے نکالا ناہنجار عورت؟ امان کو مکمل نظر انداز کر کے امام صاحب مسرت کے نزدیک آئے، انہیں بازو سے دبوچ کر اپنے مد قابل کیا اور ان کے سہمے ہوئے چہرے پر ایک زناٹے دار تھپڑ جڑ دیا۔ یہ سب اتنی اچانک ہوا تھا کہ کچھ پل کے لیے امان بھی اپنی جگہ سے ہل نہ سکا تھا۔ دوسری جانب مسرت یہ وار سہ نہ سکی تھی، ایک تو تھپڑ کا کاری وار، اور پھر داماد کے سامنے اتنی سبکی، دونوں نے ہی مل کر انہیں شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں دھکیل دیا تھا۔ وہ سہم کر ہاتھ جوڑے سر جھکائے کھڑی تھی، جبکہ مہابیہ نے ان کو دوسری جانب سے پکڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، جبکہ امان کے لیے تو یہ عمل ہی ناقابل برداشت تھا۔ کیا ہو گیا ہے ابا؟ وہ میرے ساتھ گئی تھی، میں ہی ان کا داماد ہوں، ان کا محرم، کوئی غیر تو نہیں؟ شدید غصہ آنے کے باوجود اس نے قدرے تحمل سے بولا تھا۔ چپ کرو تم، ہمارے درمیان بولنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ مسرت کا بازو چھوڑ انہوں نے امان کو انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ میں آپ کے درمیان نہیں بول رہا، یہ آپ دونوں میاں بیوی کا معاملہ ہے، بے شک، لیکن ایک عورت سے اس طرح بات کرنا اور اس پر ہاتھ اٹھانا ایک مومن مرد کا شیوا نہیں ہے۔ اس کا انداز مضبوط اور لہجہ ہموار تھا۔ او بس بدتمیز لڑکے، ہم کوئی میاں بیوی نہیں ہیں، یہ غلام ہے، میری زر خرید غلام۔ جہلانہ اعتبار دکھاتے وہ ہر حد پار کر گئے۔ امام صاحب، خدا کے لیے داماد کے سامنے اس طرح مت کریں، میں ہاتھ جوڑتی ہوں آپ کے آگے۔ بیٹا، تم مہابیہ کو لے کر چلے جاؤ، یہاں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مسرت نے ان کے آگے ہاتھ جوڑے، ساتھ ہی امان کو ہدایت دی، جسے مکمل طور پر نظر انداز کر کے وہ امام صاحب کے نزدیک آیا اور ان کا ہاتھ مسرت کے بازو سے ہٹا دیا۔ ان کا ہاتھ ہٹتے ہی مہابیہ نے اپنی ماں کو تھاما، جو نڈال ہو کر ہاتھوں میں آ رہی تھی۔ امام جیسے کڑیل جوان کے آگے امام صاحب کچھ بے بس ہوئے تھے۔ سب سے پہلے، اگر یہ آپ کی بیوی نہیں ہے تو انہیں چھونے کا حق نہیں ہے آپ کو، اس لیے جو کہنا ہے فاصلہ سے کہیں۔ اب کی بار اس کی آنکھوں میں جلال تھا۔ میرے سامنے مت آ لڑکے، یہ میری غلام ہے اور میری مرضی میں اپنی غلام کے ساتھ جیسا مرضی سلوک کروں۔ وہ حسب معمول غرور کی انتہاؤں پر تھے۔ امام صاحب، زبان کو لگام میں رکھیں۔ اچھا ہو آج آپ کا یہ مکروہ چہرہ میرے سامنے عیاں ہو گیا۔ آپ نے عورتوں پر بہت بس چلا لیا۔ مجبوری میں اماں آپ کی ہر بات مانتی رہیں اور طلاق کے بعد بھی آپ کے ساتھ رہتی رہیں، مگر اب انہیں کوئی مجبوری نہیں ہے، ان کا بیٹا ہے اب ان کا سہارا بننے کے لیے۔ اب کی بار امان نے ساری تمیز بالائے طاق رکھ کر دو بدو بات کی۔ امان، اماں کو دیکھے کیا ہوا؟ اس سے قبل وہ مزید کچھ کہتا، پیچھے سے آئی مہابیہ کی آواز پر پلٹا تو مسرت کو اس کی گود میں بے ہوش پایا۔ اماں، وہ گھبرا کر نزدیک آیا۔ اماں اٹھے نا، مہابیہ بھی روتے ہوئے مسلسل انہیں پکار رہی تھی۔ میری جان حوصلہ کرو، یہ بے ہوش ہوئی ہیں بس، چلو ہم انہیں ہسپتال لے چلتے ہیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مہابیہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر امان نے اسے تسلی دی اور مسرت کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ اسے لے کر تم کہیں نہیں جاؤ گے، اپنی بیوی کو لو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ امام صاحب دروازے کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ کیوں؟ میں انہیں کیوں نہ لے کر جاؤں؟ مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ درستگی سے گویا ہوا۔ ٹھیک ہے، شوق سے لے جاؤ، مگر پہلے اس کی قیمت ادا کرو۔ اختر صاحب کے چہرے پر مکاری عیاں تھی۔ کیا قیمت لگائی تھی تم نے؟ اور تم جیسے بے ضمیروں نے تو ایک انمول ہستی کی قیمت لگائی۔ امان کی رگیں قیمت والی بات پر تن گئی تھیں۔
مہابیہ مسلسل اپنی ماں کا چہرہ تھپتھپاتی انہیں ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ 2 لاکھ، انہوں نے تحمل سے جواب دیا۔ میرا اللہ شاہد ہے کہ یہ قیمت میں نے ایک عورت کی نہیں چکائی، بلکہ یہ قیمت ایک بدذات مرد کے ضمیر کی چکائی ہے۔ امان نے مسرت کو زمین پر احتیاط سے لٹایا اور اپنی جیب سے چیک بک نکال کر 2 لاکھ کا چیک پھاڑ کر ان کی جانب اچھال دیا اور واپس ان کو گود میں اٹھائے اس گھر سے انہیں لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ مسرت ہسپتال کے بیڈ پر بے حس حرکت لیٹی تھی۔ مہابیہ ان کے سرہانے بیٹھی بے آواز رو رہی تھی۔ یہ آنسو خوشی کے تھے۔ اسے اپنی ماں کے سامنے پہلی بار خوشی محسوس ہو رہی تھی کہ اس کی ماں اس جہنم سے آزاد ہو چکی تھی۔ کیسا عجیب سا احساس تھا۔ وہ اور اس کی ماں آزاد ہو چکے تھے۔ آنسو بہانے کی پہلے بھی بہت سی وجوہات تھیں اس کی زندگی میں، لیکن امان کی صورت میں اس کی آنکھوں میں آنے والے یہ آنسو تشکر کے تھے جو اسے بڑے بلے لگ رہے تھے۔ وہ یوں ہی مسرت کو نہارتی اپنی سوچوں میں گلتا تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور امان اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ شاپرز اور شاپنگ بیگز موجود تھے۔ اندر داخل ہو کر اس نے دھیمی سی مسکان سے مہابیہ کو نوازا۔ وہ بھی آنسوؤں سے تر چہرہ لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بہت سے جذبات پنہاں تھے۔ امان اس کے جذبات اچھے سے سمجھ رہا تھا کہ اب بھی کچھ دیر پہلے جو ہوا وہ اس کے لیے برداشت کرنا مشکل تھا۔ وہ اس کے نزدیک آیا اور بنا کچھ کہے اسے خود سے لگا کر پیار بھری تھپکی دی۔ میری ڈاکٹر سے بات ہو گئی ہے، اماں دوا کے زیر اثر ہیں، ابھی 10-15 منٹ میں انشاءاللہ ہوش آ جائے گا تو پھر انہیں لے کر گھر چلیں گے۔ اسے خود سے الگ کر کے وہ مسرت کے بیڈ کے پاس ہی کرسی ڈال کر بیٹھ گیا۔ امان، روندی ہوئی آواز میں مہابیہ نے اسے مخاطب کیا۔ قبل اس کے کہ وہ اس کی شکر گزار ہوتی یا کوئی اور بات کہتی، امان نے اسے شش کہہ کر چپ کروا دیا کہ یہ وقت مناسب نہیں تھا کسی بھی قسم کی بات کے لیے۔ مہابیہ، کچھ دیر بعد امان نے اسے پکارا۔ جی کہیں۔ اب وہ رو نہیں رہی تھی، بس آنکھیں نم تھی جو خوش ہو کے نہیں رہ رہی تھی۔ تم اماں کو یہ بات کبھی نہیں بتاؤ گی کہ وہاں ان کے بے ہوش ہونے کے بعد میرے اور اختر صاحب کے درمیان کیا باتیں ہوئیں، اور میرے گھر والوں سے جو بھی بات کرنی ہوگی وہ میں خود کر لوں گا۔ وہ مسرت کی طرف دیکھ رہا تھا مگر مخاطب اس سے تھا۔ مہابیہ نے دیکھا کہ وہ اس کو بات کرتے ہوئے اسے دیکھنے سے بھی کترا رہا تھا۔ وہ تو پہلے ہی امان کی اس محبت کے آگے جھکی جا رہی تھی اور اس کی عاجزی کا یہ عالم دیکھ کر وہ اس کے سامنے خود کو بہت چھوٹا محسوس کر رہی تھی۔ اللہ نے اسے اتنا نواز دیا تھا کہ وہ اپنی رب کی رحمت کے آگے حیران کھڑی تھی۔ اسے کیسا اعلیٰ مرتبہ والا شوہر دیا گیا تھا جو جانتا تھا احسان کر کے جتایا نہیں جاتا، وہ تو بس اپنے رب کی خوشنودی کے لیے اس کے بندوں پر کیا جاتا ہے۔ وہ کوئی جواب نہیں دے پائی تھی، وہ دے ہی نہیں سکتی تھی۔ اس کی آواز تشکر کے سیلاب نے گونج دی تھی۔ امان جانتا تھا وہ جواب نہیں دے گی، اور وہ چاہتا بھی نہیں تھا کہ وہ اس وقت کچھ بولے۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ چپ رہے اور کسی کو کچھ نہ بتائے۔ تھوڑی دیر بعد مسرت کو ہوش آنے لگا تھا۔ اماں، اماں ٹھیک ہے نا اب؟ مسرت کی آنکھیں ہولے ہولے کھل رہی تھی۔ مہابیہ فوراً کھسک کر قریب ہوئی تھی۔ امان بھی کرسی سے کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ ہوش میں آ گئی تھی۔ انہیں ہوش میں آتا دیکھ کر ان دونوں کو ہی راحت ملی تھی۔ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں مہابیہ؟ ان کا ذہن ہولے ہولے بیدار ہوا تو خود کو ہسپتال کے بستر پر لٹایا، اور امان مہابیہ کو اپنے نزدیک دیکھا تو قدرے پریشانی سے اٹھتے ہوئے گویا ہوئی۔ اماں آپ لیٹی رہے اور پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، آپ بس بے ہوش ہو گئی تھی تو ہلکا پھلکا چیک اپ کیا ہے ڈاکٹر نے، اب جب آپ کو ہوش بھی آ گیا ہے تو پھر بس اب ہم گھر چلتے ہیں، وہاں سب ہمارے منتظر ہیں۔ امان نے مسرت کے پیچھے کا تکیہ صحیح کرتے انہیں آرام دہ انداز میں بٹھایا اور نرمی سے وضاحت دی، لیکن ہم لوگ تو گھر گئے تھے نا، اور وہاں وہ مہابیہ کو دیکھ کر بول رہی تھی، لیکن امان کی موجودگی کے باعث بات ادھوری چھوڑی۔ اچھا، مطلب آپ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی؟ آپ کو آپ کی بیٹی زیادہ پیاری ہے؟ امان نے ماحول کو سازگار کرنے کے لیے مصنوعی خفگی دکھائی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔
مسرت تھوڑا جھیپ گئی۔ جب ایسی کوئی بات نہیں ہے پیاری اماں تو آپ یہ لیں، جلدی چینج کر کے فریش ہو جائیں اور میرے اور محابیہ کے ساتھ اپنی نئی زندگی کی شروعات کریں ہمارے گھر میں۔ امان نے کسی بچہ کی طرح ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور سائڈ ٹیبل پر رکھا بیگ ان کی طرف بڑھایا جو وہ ابھی دوائیوں کے ساتھ لایا تھا۔ میں آپ کے گھر کیسے رہ سکتی ہوں بیٹا؟ میں اپنے گھر کیوں نہیں جا سکتی؟ امان کے الفاظ مسرت کے دل میں بیک وقت خوشی اور خوف کا باعث بنے تھے۔ ان کی آنکھیں چھلک پڑی تھیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو میری کچھ باتیں سننی پڑیں گی اور ساتھ بنا کسی جرا کے ماننے بھی پڑیں گی۔ وہ محابیہ کی ماں تھی۔ امان سمجھ گیا تھا وہ بات تو کریں گی مگر اس سے زیادہ روئیں گی، سو ہلکی سی مسکان لیے ان کے جواب کا انتظار کیے بنا ہی اس نے اپنی بات آگے بڑھائی۔ پہلی بات، آپ کہنے کا یہ تکلف جو آپ کر رہی ہیں وہ نہ کریں۔ میں داماد ہوں آپ کا۔ ایک بیٹے کے جو فرائض ہوتے ہیں وہی داماد کے بھی ہوتے ہیں۔ دوسری بات، میں نے ہمارے گھر میں کہا ہے میں، محابیہ اور آپ ہم تینوں آ رہے ہیں، اور رہی بات آپ کے پرانے گھر کی تو آپ اس گھر میں نہیں جائیں گی کیونکہ مجھے وہ آپ کے لیے پسند نہیں۔ تیسری، آخری اور سب سے اہم بات، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میرے گھر والے کیا کہیں گے تو اس بات سے بے فکر ہو جائیں۔ انہیں اس سب معاملات سے کوئی سروکار نہیں۔ ہمارے گھر میں ہر ایک کو شخصی آزادی حاصل ہے، اس لیے میرے ذاتی معاملات میں کوئی دخل نہیں دے گا، مجھے یقین ہے۔ بس اب سمجھے آپ یا کچھ اور بھی سوال ہیں میرے لیے؟ اس کے لہجے میں بیک وقت لاڈ، مصنوعی خفگی اور پیار بڑی تنبیہ تھی۔ مسرت کا کلیجہ کٹ رہا تھا۔ وہ انسانوں کے اس روپ سے ناآشنا تھی، اور اب آشنا ہوئی بھی تھی تو اپنے داماد کے روپ میں۔ وہ اپنی خوش نصیبی کا حساب تو لگا ہی نہ پا رہی تھی مگر حسب عادت ان کے آنسو ہر جذبہ عیا کر رہے تھے۔ دامادوں کے گھر میں ساس رہتی اچھی نہیں لگتی، یہ معاشرہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ وہ کچھ دیر گھٹی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ ان کی بات سن کر امان نے ذرا جھک کر ان کا ہاتھ تھاما اور مسکرایا۔ اماں، معاشرہ ایک حقیقت ہے، میں جانتا ہوں، لیکن دین حقیقی ہے۔ جب میرے اللہ نے آپ کی بیٹی سے نکاح کے بعد آپ کے اور میرے رشتے کو محرم قرار دیا تو معاشرے کی سوچ بے معنی ہو گئی۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ لوگ بولیں گے اور میں انہیں چپ نہیں کراؤں گا بلکہ انہیں بولنے دوں گا۔ وہ اپنے شوق سے رب کے فرمان کو ٹھکرا رہے ہوں گے تو ان کی زبانیں اللہ خود بند کر دے گا جب وہ چاہے گا۔ یہ مسلمان مردوں کے فرائض ہیں کہ وہ اپنی محرم عورتوں کی کفالت کرے، انہیں محبت اور عزت دے اور ان کے محافظ کے طور پر انہیں یہ احساس دلائیں کہ وہ ساتھ ہیں ان کے۔ اس نے سر کو خم دیا اور لمحہ بڑھ کر رکا، اور اسی لمحہ دوسری طرف منہ کے تشکر کے آنسو بہاتی محابیہ نے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ مسرت بہتے آنسوؤں سے تر چہرہ لیے امان کے جھکے سر کو دیکھ رہی تھی۔ امان ذرا جھکا کھڑا تھا اور اس کی نظریں اپنے ہاتھ کی پشت پر تھیں جس میں مسرت کے دونوں ہاتھ تھے۔ میں آپ کے ساتھ ہوں اماں۔ وہ نظریں اٹھا کر مسرت کو دیکھ کر مسکرایا۔ اس کے الفاظ سن کر مسرت کا دل رک کر دھڑکا تھا۔ اب تو کچھ گنجائش ہی نہیں رہی تھی۔ امان نے سوال جواب کے سارے راستے بند کر دیے تھے۔ مسرت کپڑے تبدیل کر کے باتھ روم سے باہر نکلی۔ وہ اس وقت گہرے نیلے رنگ کے لان کے سوٹ میں ملبوس تھی۔ یہ کپڑے ان کے ان گسے ہوئے کپڑوں سے کافی اچھے تھے جو وہ معمول کے دنوں میں پہنا کرتی تھی۔ اختر صاحب کے گھر میں وہ اپنی جیٹھانی کے گسے ہوئے کپڑے پہنتی۔ اس کے علاوہ کبھی بھی ان کی بہو انہیں کوئی عزت کا جوڑا سب سے چھپ کر لا دیتی تو وہ اسے پہننے کی بجائے محابیہ کے لیے سنبھال کر رکھ دیتی تھی۔ آج اتنے سالوں بعد نیا جوڑا پہن کر وہ ایک نئی ہی خوشی سے سرشار ہوئی تھی اور یوں پھر سے ان کے آنسو بہہ نکلے تھے۔ وہ امان کا لایا ہوا عبایا پہن کر تیار تھی۔ محابیہ نے بھی ان کی دعائیں اٹھا لی تھیں اور امان کے آنے کے انتظار میں تھی۔ کچھ دیر بعد امان کمرے میں داخل ہوا اور مسکراتا ہوا ان دونوں کی طرف آیا۔ چلیں، اس نے شرارت سے اپنا ایک ایک ہاتھ ان دونوں کے آگے کیا جسے ان دونوں نے ہی بھیگے چہرے اور مسکراہٹ کے ساتھ تھام لیا، اور وہ تینوں ساتھ آگے بڑھ گئے کیونکہ اب پیچھے مڑ کر کسی نے نہیں دیکھنا تھا۔ ہنزا کی خوبصورت وادی میں بہار کی یہ شام کچھ زیادہ ہی حسن لی اتری تھی۔ نیلگوں آسمان پر جگہ جگہ بادلوں کے ڈیرے تھے۔
سورج بادلوں کے پیچھے چھپا اپنی کرنوں کی مدھم روشنی بکھیرتا مستی میں تھا۔ پرندے اونچے اونچے درختوں پر بنے اپنے گھونسلوں میں سکون کی وادیوں میں محو رقص تھے۔ وہ کندھوں پر مخمل کی ڈارک پرپل شال اوڑھے لکڑی کے بنے دلکش کاٹیج کی بالکونی میں کھڑے نیچے نظر آتے منظر پر نظریں جمائے مسکرا رہی تھی۔ بلیک کلر کی اے لائن شرٹ اور پاجامہ زیب تن کیے وہ خاصی پروقار لگ رہی تھی۔ اس کی بری آنکھیں سامنے کا منظر دیکھ کر چمک رہی تھیں اور برے بال ریشمی ہوا کی پردوش لہر پر لہرا رہے تھے۔ وہ اس وقت حجاب میں نہیں تھی کیونکہ وہ لوگ امان کی پرائیویٹ پراپرٹی میں موجود تھے اور یہاں محض مہابیہ امان اور ان کے بچے ہی موجود تھے۔ وہ یہاں سب ویکیشنز کے لیے آئے تھے۔ بہار کی آمد تھی جس کے سبب کاٹیج کے باغ میں موجود کلیاں پھوٹ رہی تھی، کچھ کھل رہی تھی تو چاند ایک کھل چکی تھی۔ اسی کے ساتھ خزاں کا موسم اب رخصت لے رہا تھا مگر جاتے جاتے کچھ زردیاں بکھیر رہا تھا۔ درختوں کے کچھ زرد پتے ابھی بھی جڑ رہے تھے۔ یوں یہ دو خوبصورت موسم باہم مل کر اسی جگہ کے حسن کو دوام بخش رہے تھے۔ بہار اور خزاں کا یہ حسین امتزاج سراہے جانے کے قابل تھا۔ گارڈن میں امان دونوں بچوں کے ساتھ مستیاں کر رہا تھا۔ تینوں ہی مہابیہ کے سوٹ کی ہم رنگ ٹی شرٹ اور بلو کلر کے ٹراؤزر میں ملبوس تھے۔ وہ انہیں دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ وہ تینوں ایک دوسرے میں مگن تھے۔ کھولا اور یحییٰ کے پیچھے بھاگتا امان خود بھی چھوٹا بچہ معلوم ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر اسی باغم باغی میں اب وہ تینوں ایک پتھر پر ٹک گئے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ نہ جانے کیا باتیں ہو رہی تھی، اتنی دور سے تو اسے سمجھ نہ آئی، مگر پھر امان نے اپنے ٹراؤزر کی جیب سے لکڑی کا کنگا نکالا اور پتھر پر کھولا کو ٹکایا۔ پھر وہ دونوں باپ بیٹا مل کر اس کے بال سنوارنے لگے۔ کھولا مسکراتی ہوئی اپنے باپ اور بھائی کے لاڈ وصول کر رہی تھی۔ مہابیہ کی تو کل کائنات ہی اس منظر میں سمائی ہوئی تھی۔ ہری ہری گھاس پر اونچی نیچی چھوٹی چھوٹی چوٹیاں بنی تھیں۔ ان کے اطراف میں رنگ برنگی کلیاں بہار کی آمد کا پیغام ہر سو پھیلا رہی تھیں تو گھاس پر پڑے زرد پتے قدموں کے نیچے چرمراتے ہوئے خزاں کو الوداع کہہ رہے تھے۔ گارڈن کے اطراف میں کئی چوٹیاں کھڑی تھیں جن سے چشمہ پھوٹ رہے تھے جو وہی بہتی شفاف ندی میں گرتے موسم کو ٹھنڈک بخش رہے تھے۔ قدرت کے نظارے چہار سو بکھرے ہر دیکھنے والی آنکھ کو دعوت نظارہ بخش رہے تھے۔ اس کی زندگی ان 6 سالوں میں یکسر بدل گئی تھی۔ امان کی محبتوں میں بڑی سنگت میں دین اسلام کی اثر روش پر چلتے اس کی زندگی بھی خزاں سے بہار میں داخل ہو چکی تھی۔ اور پھر شادی کے 1 سال بعد جرواں بچوں کی پیدائش نے جنت کو اس کے قدموں کا مکین کر دیا تھا۔ اس کے خالق و مالک نے اسے بہت نوازا تھا۔ قدرت نے امان کی صورت میں اس پر ہوئے ہر ظلم کا مداوع کر دیا تھا۔ وہ اپنے رب کا جتنا شکر ادا کرتی اتنا کم تھا۔ اس کا اپنا خاندان تھا، اس کا محبت کرنے والا شوہر، 2 پیارے سے بچے، وہ مکمل تھی اور سونے پر سہاگا کہ اس کی ماں بھی اب مطمئن کی زندگی گزار رہی تھی، وہ ان کے ساتھ ہی رہ رہی تھی۔ امان نے داماد ہونے کا فرض بھی بخوبی نبھایا تھا۔ وہ اس کی مکروس تھی۔ کبھی کبھی وہ سوچنے بیٹھتی تو سوچتی چلی جاتی کہ امان کے کتنے احسانات تھے اس کی ذات پر، وہ کیسے ان احسانات کا بدلہ چکائے گی، اور جب اسے کوئی راہ نہ دکھتی تو وہ شکرانے ادا کرتی اور اپنے رب کا ڈھیروں شکر ادا کرتی کہ بے شک یہ اسی پاک ذات کی عنایت تھی۔ وہ اپنے ماضی کو اور باپ بھائی کے مظالم کو بھی یکسر بھول چکی تھی۔ اس میں بھی امان نے ہی اس کی رہنمائی کی تھی۔ شروع میں تو اس کا دل بے چین رہتا تھا، اس کا دل انتقام کی آگ میں جلتا تھا۔ وہ اپنے ابا اور بھائی کو برباد دیکھنا چاہتی تھی، مگر بقول امان کے اللہ ظالموں کی رسی دراز کرتا ہے اور ظلم انتہاؤں کو پہنچتا ہے، پھر ایک دن مٹ جاتا ہے، سو مظلوموں کو چاہیے کہ صبر کرے، بے شک اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ وہ یوں ہی سوچوں میں گم کھڑی ان تینوں کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی کہ تبھی امان نے بچوں سے فارغ ہو کر نیچے سے اسے اشارہ کر کے اپنے پاس بلایا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا، وہ بھی مسکرائی اور گردن کا اشارہ کر کے بالکونی کے ساتھ بنی لکڑی کی سیڑھیاں اترنے لگی۔ امان اسے آتا دیکھ کر تھم گیا تھا
اور محو ہو کر مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر منتظر کھڑا تھا۔ وہ بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ساتھ ہی اس کے بچے اب پھر سے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے تھے کہ تبھی خولا لڑکھڑاتی ہوئی مہابیہ کے قدموں میں تھمی۔ امان نے اسے تھمتا دیکھ کر اپنے عقب میں نگاہ دہرائی، مگر اس سے قبل کہ اس 5 سالہ بچی گرتی، اس کے بھائی نے پیچھے سے آ کے اسے تھاما اور سیدھا کھڑا کر دیا۔ وہ کھلکھلائی اور دونوں بہن بھائی دوبارہ دوڑنے لگے۔ امان نے ہنستے ہوئے سر جھٹکا، پھر اس کی جانب مڑ کر تھوڑا سا جھکا اور اسے دوبارہ آنے کا اشارہ کیا۔ وہ بھی سانس میں سانس بھر کر دوبارہ قدم نیچے کی جانب بڑھا گئی۔ سیدھی چلتی ہوئی وہ اس کے نزدیک آئی اور اپنے محبوب شوہر کا بڑا ہوا تھام کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ وہ دونوں ساتھ کھڑے تھے۔ وہ اس کی پناہوں میں محفوظ تھی اور وہ اس کے گرد حصار کیے اس کی حفاظت پر مامور۔ بہت شکریہ میری خزاں کو بہاڑوں سے ہمکنار کرنے کے لیے۔ وہ اس کے سینے سے سر اٹھا کر اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، بہت شکریہ میری زندگی کو بہاڑوں کی آمگاہ بنانے کے لیے، ان میں دلکش رنگ بھرنے کے لیے۔ اس کی جانب محبت سے دیکھ کر اس نے شکر گزاری کا جواب مزید شکر گزاری سے دیا۔ وہ دونوں کچھ لمحہ ایک دوسرے میں کھو سے گئے کہ تبھی یحییٰ کے زور سے ہنسنے کی آواز نے انہیں اپنی جانب متوجہ کیا۔ وہ دونوں بھاگتی دوڑتی دنیا کی فکروں سے آزاد اپنی عمر کے اس بے فکر حصے کے مزے لوٹتے کھلکھلا رہے تھے۔ آنے والے وقت سے انجان مہابیہ اور امان بھی مسکراتے ہوئے ان دونوں کی طرف آئے۔ امان اور مہابیہ کی اولادیں ان کے زیر سایہ زندگی کی پرلطف بہاروں کے مزے لوٹ رہی تھی۔ ان کے گلشن کے ان ننھے گلابوں کی بہاریں عروج پر تھیں اور وہ اس میں پھل پھول رہے تھے۔ مگر زندگی محض بہاروں کا ہی مسکن نہیں، یہ خزاؤں کی روش بھی ہے۔ بہاروں میں سیر کرتے کھولا اور یحییٰ کیا خزاؤں کی سختیاں جھیل کر سرخرو کر سکیں گے، مگر اپنے والدین کو مرجا کر جدا ہو جائیں گے اپنے شجر سے۔